अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान का जो मामला चल रहा है वो आगे अब किस तरफ जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात के नतीजे में अमेरिका शायद कुछ पैसे ईरान को देने पे तैयार हो गया, यानी उसके जो असासे मुंजमद हैं उनको बहाल करने की बात हो रही है। अब इसमें इस वक्त पाकिस्तान का क्या किरदार है, और उसके साथ साथ हालिया दिनों में हमने खबरें सुनी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान शायद कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। आज एक खत भी रिपोर्ट हो रहा है जिसमें भारत और पाकिस्तान यानी दोनों जानिब से इंपॉर्टेंट शख्सियात ने दोनों ममालिक के वज़राए आज़म को खत लिखा है और उसमें ये मुतालबा किया है कि एक तरह से जो नॉर्मल ताल्लुकात हैं उनको बहाल करने की कोशिश की जाए, बातचीत हो, बस सर्विस बहाल की जाए। तो ये मामला आगे किस तरफ जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि भारत जो पाकिस्तान के पानी के साथ करने की कोशिश कर रहा है, क्या इस तरह के माहौल के अंदर क्या कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब, चीन अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर, जरा मैं आपसे ये अमेरिका और जो ईरान वाला मामला है उस पर आपकी इनपुट लेना चाहता हूं। ये जो अब इसमें कतर भी अपना किरदार अदा कर रहा है और ऑब्वियसली पाकिस्तान का किरदार तो है, अब आपको लग रहा है सर कि चीजें फाइनल फेज की तरफ बढ़ रही हैं कि या अभी भी आपको इसमें कोई रुकावट नजर आ रही है? अच्छी खबर यह है कि मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन उसमें मुश्किलात हैं और वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं फ़रीक़ैन। लेकिन फ़रीक़ैन इस वक्त आमने सामने नहीं बैठे हैं, कतर दरमियान में है और दूसरे सालिस वहाँ मौजूद हैं, और वो इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। इख्तलाफात क्या हैं इस वक्त? एक तो यह है कि आपने हरमुज़ के ऊपर हुक्मरानी किसकी है, उसके ऊपर ईरान अड़ गया है कि उसकी हुक्मरानी जो उसने इस जंग के दौरान कायम की थी वो बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन अमेरिका को ये काबिल कबूल नहीं है और कुछ इससे मुख्तलिफ पोजीशन ओमान ने भी लिए है। जो दूसरी लिटरल स्टेट है वो ईरान के बिल्कुल सामने, ये यानी ईरान और ओमान के दरमियान से अब हरमुज़ गुजरती है, तो इसलिए उसका भी उतना ही हक है ओमान का जितना ईरान का। लेकिन ईरान कहते हैं कि उसके फार्मूले के ऊपर अमल करे, वो वैसे जो है ओमान के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। दूसरा मामला है $6 बिलियन का। वैसे तो जो इसके मुंजमद असासे हैं ईरान के वो तकरीबन $100 बिलियन से ज़्यादा हैं, और अमेरिका के ज़िम्मे को तकरीबन 24 बिलियन आते हैं, लेकिन 6 बिलियन की बात हो रही है कि उसको मंजूर कर दिया जाए, यानी मतलब उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है अमेरिका को मंजूर करें, और उसके बाद उनसे क्या चीज़ें खरीदी जाएँ, क्या चीज़ें खरीद के दी जाए या पूरी की पूरी रकम उनके हवाले की जाए। और फिर इसी तरीके से जो न्यूक्लियर मामलात हैं, अगरचे उनके ऊपर कोई बाकायदा मुनज़्ज़म गुफ्तगू शुरू नहीं हुई, लेकिन इस हद तक थोड़ी सी रियायत तो है कि ईरान ने भी ये कंफर्म किया है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे हैं या इंस्पेक्टर्स हैं, वो तेहरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और बुशहर दूसरा जो सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है कि वो उन तनसीबात का दौरा नहीं कर सकते जो कि फर्दो, इस्फहान और नतन्स में मौजूद हैं, जिनके ऊपर अमेरिका ने गुज़श्ता बरस हमला किया था। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वो पार्लियामेंट ने उसके सिलसिले में कानून पास किया था और बंदिश लगाई हुई है। और दूसरे ये कि कुछ मुस्बत बयानात आ रहे हैं सदर ट्रंप की तरफ से, नायब सदर जेरी वैंस की तरफ से। एक और चीज़ जो इसके पैरेलल हो रही है वो ये है कि बहरीन जो है कोई तकरीबन 12 ममालिक की सेंटकॉम के साथ मिलकर इलाके की सलामती के लिए या सलामती के स्ट्रक्चर के लिए कोई एक मीटिंग कर रहा है, और उसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरान कहते हैं कि ये वैसे ही परफॉर्मेटिव है, ये दिखावे के लिए है। हालांकि मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी सोच रहा है कि पोस्ट वॉर सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए इस इलाके का। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखने के नताइज सामने आते हैं या नहीं आते, ये मेरा ख्याल है कि मेरा ये क़यास ही नहीं यकीन भी है कि जंग दोबारा शुरू नहीं होगी और ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। मुश्किल होगा। एक और जो इसमें मैं इजाफा कर दूं कि जो
رہبر اعلیٰ رہبر اعلیٰ خمینی کی جو شہادت ہوئی تھی، تو ان کی تدفین ہوگی 4 سے 9 کے درمیان، مطلب پروسیشن 4 سے 9 کے درمیان ہوں گی، 4 سے 9 جولائی کے درمیان. تو ایران نے تنبیہ کی ہے، مطلب ایک قسم کی دھمکی دی ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ اس دوران کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور جو نیگیٹو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے یہ کہا ہے کہ مجتبیٰ خمینی ان کی ہٹ لسٹ پہ ہیں، مجتبیٰ خمینی جو موجودہ رہبر اعلیٰ ہیں. تو ایک طرف کشیدگی ہے، دوسری طرف مذاکرات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات آگے بڑھیں. اچھا سردار صاحب، ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن میں بھی اس معاملے پہ یعنی ایران کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے اختلاف ہے. مارکو روبیو اپنی رائے رکھتے ہیں، جے ڈی وینس اپنی رائے رکھتے ہیں. یہ جو مبینہ یا بظاہر اختلاف ہے، کیا اس کی وجہ سے بھی معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں؟ جی، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر، ان کا ایک الگ نقطہ نظر تھا، ان کے تحفظات تھے اس مفاہمتی یادداشت کے سلسلے میں. اور دوسری طرف جو ہے آپ یہ جو نائب صدر جے ڈی وینس، سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اس کی حمایت میں تھے، اور خود صدر ٹرمپ اس کی حمایت میں ہیں. ابھی بھی جو ہے جب یہ ان کے درمیان حال ہی میں کشیدگی بڑھی تو جو لوگ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ کیا، ان مختلف قسم کے سیناریو اور تجاویز دی جن کو صدر ٹرمپ نے مسترد کر دیا. تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی ایک قسم کی کشمکش جاری ہے، اور صدر ٹرمپ کو یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اس جو بھی وہ پوزیشن لے رہے ہیں اس کی وجہ سے کہیں ریپبلکن پارٹی میں ان کی پوزیشن خراب نہ ہو، ان کی میگا بیس میں کوئی پسپائی نہ ہو. اس کے علاوہ یہ کہ مڈ ٹرم الیکشنز بہت قریب آ رہے ہیں، اس کے اوپر اس کے اثرات نہ ہوں، ڈیموکریٹس جو ہے ہاؤس اور سینٹ دونوں نہ جیت جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں جو ثالثی کا کردار ہے، پاکستان پہلے دن سے کردار ادا کر رہا ہے، اب قطر بھی اس میں کافی پرو ایکٹیو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو آنے والے ہفتے ہیں، مہینے ہیں، ان میں یہ ثالث جو ہیں ان دونوں کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوگا؟ امریکہ اور ایران کو آپ ڈائریکٹ یعنی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ثالث بیچ میں نہ ہو، یہ ڈائریکٹ معاملات طے کر رہے ہوں، یا ثالثی کا کردار امپورٹنٹ ہوگا؟ دیکھیے، یہ ڈائریکٹ مذاکرات کریں یا بالواسطہ طور پر کریں، دونوں صورتوں میں ثالث بہت ضروری ہیں. اور یہ دونوں ثالث جو ہے پاکستان اور قطر لازم و ملزوم ہیں. پاکستان جو ہے اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کے لیے، پولیٹیکل جو ان کے اختلافات ہیں، یا ویسے جو ہے اعتماد سازی کے لیے ضروری ہے. اچھا سردار صاحب، میں ذرا یہ جو بھارت اور پاکستان معاملہ ہے اس پہ بھی آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. آج ایک خط بھی سامنے آیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم سے ہی کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، دونوں سائیڈز جو بارڈرز کی ہیں وہاں سے، کہ مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جائیں. اگر آپ بھارت میں دیکھیں تو میر وائز عمر فاروق اس میں شامل ہیں، فاروق عبداللہ اس میں شامل ہیں. پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو اس میں سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری شامل ہیں. موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں سر کو کوئی باضابطہ مذاکرات کا عمل شروع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی خبریں بھی آتی رہیں کہ شاید کولمبو میں بھی کوئی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے. دیکھیے جی، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ بھارت نے گزشتہ برس پاکستان کے اوپر بلا جواز حملہ کیا تھا، اسے شکست ہوئی، اور اس نے پاکستان کو بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعے میں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کو بنیاد بنا کے اس نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا. انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 سے نافذ العمل تھا، اسے ختم کر دیا، اسے معطل کر دیا، اور اب وہ پاکستان کا پانی چرا رہا ہے. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ایک بہت بڑی نہر بنا رہا ہے، جس سے پہلے اس نہر سے وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو چناب ہے، راوی ہے، بیاس اور ستلج، اس کو جوڑنا چاہتا ہے، اور پانی جو ہے ہماچل پردیش سے پنجاب، ہریانہ اور راجستھان لے جانا چاہتا ہے. تو اس طریقے سے ایک یہ ہے، اور کوئی تقریباً درجن بھر جو ہے ڈیم بنا رہا ہے اس نے بڑی تیز رفتاری سے چناب کے اوپر، بالخصوص جو ہے سوال کوٹ ہے، رتلے ہے، اس کے علاوہ جو ہے دوسرا کرتھائی 1 اور 2، اور اس کے علاوہ کیرو ہے، کوار ہے، اس قسم کے جو، اور ان میں سے بعض تو بہت بڑے بڑے ہیں، مطلب 2000 میگا واٹ کے ہیں. تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
یہ سارے کے سارے ڈیم مکمل کرنا چاہتا ہے. ویسے اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. اس کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے یعنی کورٹ آف آربیٹریشن سے کہ ہندوستان نے جو یہ معطل کیا ہے یہ غلط ہے, غیر قانونی ہے اور یہ اس معاہدے کے منافی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یہ مسئلہ کئی جگہوں پہ اٹھایا, سلامتی کونسل میں اٹھایا, اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو لکھا ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کی توجہ اس طرف دلائی ہے کیونکہ یہ آبی جارحیت ہے, اس میں یہ حقوق انسانی کی بھی خلاف ورزی ہے. اس سے 25 کروڑ عوام پاکستان کے متاثر ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اس نے پہلے ہم سے 3 دریا چھین لیے تھے 1960. تو سردار صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا اس وقت جو رویہ ہے اس سے تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی قسم کے مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے اور اس سارے عمل کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. شاید جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ گزشتہ برس اس نے جنگ شروع کی اور جنگ میں جس قسم کی اس کو شکست ہوئی تو اب وہ جنگ تو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن کبھی دہشت گردی کے ذریعے کبھی اس طرح کے پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش کرنا, تو لگتا یہ ہے کہ اس کی حکمت عملی کا یہ سارا ایک طرح سے حصہ ہے. پر اینی وے سردار صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ملکی سیاست کی. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں ہم حصہ نہیں لیں گے. دوسری جانب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی الیکشنز تو وہاں پہ ہوں گے اور حکومتی جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ وہاں پہ بہترین قسم کی الیکشن کمپین بھی چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی تھا, ملاقات تو نہیں ہوئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہوئی جیل اصلاحات کے حوالے سے. وہاں پہ مریم بی بی نے بھی کچھ گلے شکوے کیے, سہیل آفریدی صاحب نے خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا اس حوالے سے کچھ گلے شکوے کیے. یہ جو ساری سیاسی خبریں ان پہ گفتگو کریں گے اور ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ان کے ساتھ ان کے دوست بھی آئے ہیں اور نام بتا رہے ہیں ارشاد بھٹی. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے کہا تھا کہ تعارف تھوڑا مختلف طریقے سے کروانا, تو میں نے کہا کہ پھر اس طرح ٹھیک ہے, یہ کچھ میں تعارف کرا دی کہ حذیفہ رحمان کے دوست تو ہیں نا, تو بات تو ختم ہو گئی. آپ ان کو کہیے گا اس بات پہ قائم رہنا. ٹھیک, میں بھٹی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن پہلے ذرا میں حذیفہ صاحب سے میری طرف پھر کیوں کہا نہیں, میں نے کہا میں آتا ان سے ہوتا ہے وہ آپ کی طرف ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے. میں آپ سے بات, ہاں مطلب یہ کہ آپ کو ہم اگنور نہیں کر رہے, آپ بہت امپورٹنٹ ہے, پر ان سے ذرا ہم پہلے وہ لے لیں تو تاکہ پھر اس پہ آپ کی رائے لیں گے. اچھا حذیفہ صاحب, یہ آزاد کشمیر کا الیکشن بائیک آؤٹ کر دیا پی ٹی آئی نے, آپ کو ایز اے گورنمنٹ یہ ڈیسیجن کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, میں گورنمنٹ سے زیادہ ایک سیاسی کارکن یا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس پہ ضرور یہ روشنی ڈالوں گا کہ باقی تو پروز اینڈ کونز ایک طرف ہیں کہ تحریک انصاف اس پہ کیا سوچتی ہے, ان کے پاس ذرا ایک لمبی فہرست ہوگی بتانے کی اپنی گریونسز کی یا ان کے گلے شکووں کی. لیکن پاکستانی دنیا کی سیاسی تاریخ میں جب سے میگنا کارٹا لکھا گیا 1215 سے آپ دیکھیں, جب کسی جماعت نے کسی الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا ہے, جو بھی اس کے سرکمسٹانسز ہوں, اس جماعت نے اس کی کاسٹ اگلے 3-4 الیکشن میں پے کی ہے. پاکستان کی اگر آپ بات کریں, آپ کو یاد ہے جماعت اسلامی نے بائیک آؤٹ کیا 2008 سے پہلے. جماعت اسلامی اچھی خاصی اسٹرینتھ رکھتی تھی اسمبلی میں, لیاقت بلوچ صاحب اور باقی ان کے ایم این ایز لاہور سے جیتا کرتے تھے. اس کے بعد وہ جماعت اسلامی آج 2026 آگے ٹریک پہ نہیں چڑھ سکی. اسی طریقے سے جب پیپلز پارٹی اور ہم اکٹھے مل کر بائیک آؤٹ کر رہے تھے 2008 میں بے نظیر بھٹو کے اسیسینیشن کے بعد, تو زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو یہی بات کی تھی کہ بے نظیر کی اسیسینیشن سے بڑا حادثہ ثانیہ کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن اگر ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا تو مقصد اچیو ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک الیکشن رزلٹ سے زیادہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کا امیدوار یہ سوچے کہ جی میں نے جیتنا ہے اور مجھے جیتنے نہیں دیا گیا, بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے فارم 45 جو کہانی بیان کرتے ہیں. لیکن کم از کم الیکشن سے زیادہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں آپ کا ووٹر سپورٹر پورا طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے, یعنی وہ ڈی مورلائز نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں, میرے گھر میں ڈھول بج رہا ہے, آپ کے گھر میں نہیں بج رہا, ان کے گھر میں ماتم کا سما ہوتا ہے. تو یہ پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فیصلہ میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے تھا. آلدو کہ ان کے پاس ایک لمبی پوری فہرست ہوگی جو ہمیں نشان نہیں دیا جا رہا, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمیں پہلے ہائی کورٹ نے ریلیف دیا, پھر سپریم کورٹ نے ہمیں روک دیا. لیکن ان سب کے بعد بھی اگر ایک پولیٹیکل کارکن سے آپ پوچھیں گے یا پولیٹیکل سائنس ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ نشان ہو یا نہ ہو, سیاسی جماعتوں کا الیکشن کے اندر موجودگی جو ہے وہ ان کی زندگی کی اور ان کی ریوائول کی ضمانت ہوتی ہے. بھٹی صاحب کس حد تک آپ متفق ہیں جو حذیفہ صاحب نے کہا؟ دیکھیں,
عمران خان صاحب نے اس پہ تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی 99.9% اس پہ متفق ہیں کہ ہمارا قومی اسمبلی سے نکلنا، ہمارا اپنی 2 صوبائی حکومتیں توڑنا اور ہمارا ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا. یہ وہ بلنڈرز تھے جو ہمیں گلے پڑے کہ ہم نے اپنی پناہ گاہیں ختم کر دیں اور پھر انہوں نے irrelevant ہو گئے. اور مسلم لیگی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ آپ نے اپنے ساتھ کر لیا. اب اس پہ بے تحاشا چیزیں ہیں جو پچھلے 4 سال سے نظام چل رہا ہے، اور جس طرح فارم 47 آیا، جس طرح پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کی کوئی زیرو سیاسی سپیس ہے، جس طرح ان کے کاغذات چھینے جاتے ہیں، جس طرح ان کے امیدوار ریجیکٹ ہوتے ہیں، جس طرح فارم 45 کے بجائے فارم 47، پھر جس طرح مینڈیٹ، مخصوص نشستیں اور جو کچھ ہو چکا، پریس کانفرنسیں، پی ٹی آئی کا ٹوٹنا، اور پھر گلگت بلتستان تازہ، اور پھر اس وقت پورے ملک میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کاغذوں میں کہیں نہیں ہے، کوئی سیاسی رجسٹریشن نہیں ہے وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی. اور گلگت بلتستان میں تو جمہوریت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا حذیفہ بھائی اور ان کے اتحادیوں نے کہ ایک کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اسپیکر، دوسرے کا ڈپٹی اسپیکر اور اپوزیشن لیڈر، اور تحریک استحکام پاکستان پارٹی جس کو اللہ نے 4 پکے ہوئے عام وہ یہ مطلب 4 سیٹیں دے دیں، وہ حکومت میں، اپوزیشن بھی خود، حکومت بھی خود. اور جس طرح جو کچھ آزاد جموں کشمیر میں اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے کہ ان کی حکومت میں فارورڈ بلاک بنا کے حکومت ختم ہوگی، گلگت بلتستان میں بھی یہ ہوا، اور اب جو آزاد جموں کشمیر کے حالات بھی ہیں، جس طرح ان کے پاس بلہ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا، جیتنے کے لیے نہیں، وہ ان کو پتا ہے اپنے ووٹرز کے پاس جانے کے لیے، ان کو مجھے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اتنی آزادی سے الیکشن مہم نہ چلانے دی جاتی، جلد سے جلوس نہ کر پاتے، لیکن بہرحال پھر بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا. اس پر پی ٹی آئی میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے، جی بالکل بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگ اس کے حق میں بھی تھے کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، لیکن بہرحال زیادہ لوگ اس کے حق میں تھے کہ نہیں لینا چاہیے. تو اس میں بھٹی صاحب آپ کو سوری فار کٹ میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں سیاست کی الف بے نہیں پتا ہوگی، جنہیں یہ نہیں پتا بھئی اگر پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ 80,000 ووٹ لیتا ہے اور آپ کی بات میں بڑی کر لوں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ 30,000 ووٹ لیتے ہیں، تو اگلے الیکشن میں ہمیں 30,000 سے شروع کرنا ہے نا، ورنہ آپ اگلے الیکشن میں 0 سے شروع کریں گے، ورنہ آپ کی گنتی 30,000 سے سٹارٹ ہوگی. یعنی 30,000 بندہ اگر کمیٹڈ کھڑا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے 30,000 سے اس کو 80,000 پہ لے کر جانا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ میں کھیڈن نہیں دیا گا، نہ کھیلاں گا نہ کھیڈن دیا گا. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کھیڈے تو آپ نہیں دیتے نا، آپ نے بلہ آپ نے لے لیا. دیکھیں میں نے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک سیاسی کارکن کے طور پر یا پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے ہونے کے ناطے باتیں کی ہیں. میں نے کوئی بات نہیں کی کہ پی ٹی آئی کا نشان کیوں چھینا گیا، کیا اس کے سرکمسٹانسز تھے، آگے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، 9 مئی کی صورت ہے، کوئی میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے یہ بات کی کہ اگر ان کے آپ سیاسی رائے دی ہے الیکشن لڑنے ویل وشر کے طور پہ رائے ہوتی تو سیاست کے اندر ہر وقت آپ الیکشن جیتنے کے لیے اقتدار کے لیے نہیں لڑتے، آپ اپنی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کے لیے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایگزسٹنس بہرحال آپ کی موجود تبھی ثابت ہوتی ہے جب آپ کا ایک رزلٹ آتا ہے. یعنی آپ یہ کہیں گے میں تو اس امتحان میں اپیئر ہی نہیں ہوں گا، کیوں بھائی؟ کیونکہ ایگزامینر جو ہے میرا ٹھیک نہیں ہے. اور بھئی اگر آپ وہ پریکٹس ہی کر آ جائیں گے، وہ سوال اس کی تیاری کریں گے، پوری ان سوالوں کو صحیح سے اٹیمپٹ کرائیں گے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو آپ گین کریں گے نا. یہ دلیل دے دینا کہ نہیں چونکہ ماحول اچھا نہیں ہے، وہ میوزک چلا دیتے ہیں، میرے آگے جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے نقل نہیں کرنے دے رہا، یا پیچھے والا جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہے، ایگزامینر جو ہے بار بار آ کر میرا پیپر جلدی کھینچ لیتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. سیاست کے اندر آپ نے کو ایگزسٹنس کی پالیسی اپنانی ہوتی ہے، لوگوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ میوزک نہ چلائیں نا، اور نہ ان کا پیپر چھینیں. نہیں، یہ ان کی بات ہے، ہم تو نہیں کرتے. ہم تو اتنا پیسفل ماحول رکھتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وقت سے پہلے کسی کا پیپر کھینچے، نہ پیچھے والے کو اجازت ہے کہ اس کے کان میں کوئی جو چھیڑ چھاڑ کرے. یہ آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں. یہ تو پیپر میرے خیال ہے حل کر کے لے آتے ہیں کہ تاکہ ادھر پینسل چلنے کی بھی آواز نہ آئے. حل کر کے پی ٹی آئی کے امیدوار کو دے دیتے ہیں کہ چلیں اتنی سپورٹ کر دیں. اچھا بھٹی صاحب، ویسے پی ٹی آئی کے اندر ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے کوئی مسائل ہیں جب سے خان صاحب سے رابطے ختم ہوئے ہیں؟ کبھی ایک کوئی کہتا ہے کہ جی احتجاج کریں گے، کبھی کہتا ہے کہ جی رہائی فورس بن رہی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی الحمدللہ اس معاملے میں پہلے دن سے خود کفیل ہے. یہ جو سویرے ہم اٹھا کرتے تھے تو ٹویٹر پہ، اس وقت ٹویٹر تھا بیکس ہے، تو ایک کا پی ٹی آئی حکومت میں تھی، ایک کا کوئی بیان، ایک کا کوئی، یہ میں اس کو اچھا سمجھتا تھا کہ ہر کوئی اپنا بیان جو دل میں ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور بات کرتا ہے.
ڈیفینیٹلی سر 4 سال جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے اور جس طرح پی ٹی آئی موجود ہے اور جس طرح جہاں پہنچی ہوئی ہے، اس میں یہ تو ایک ضروری بات ہے کہ یہ ہونا تھا. کیا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیا ہوا تھا؟ مسلم لیگ نون جاوید ہاشمی صاحب ماریں کھا رہے تھے اور یہ باقی سارے نکل گئے تھے. پیپلز پارٹی کہاں تک سکڑ گئی تھی؟ تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہونا تھا. پی ٹی آئی کا اپنے بھی سر یہ سکڑے نہیں نا، دیکھیں نا 90 سیٹیں پھر بھی جیت گئے اور ان تمام تر چیزوں کے باوجود سر موازنہ ہی کوئی نہیں نا ان لوگوں سے. تو کوئی آج بھی یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور دونوں سر میاں محمد نواز شریف صاحب کے حلقے سے سارے کمپین لڑیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دیں. یاسمین راشد صاحبہ جہاں ہیں وہاں سے ان کو اجازت مل جائے الیکشن لڑنے کی، جیت جائیں گی. میری یہ رائے ہے. تو کہنے کا مقصد ہے وہ تو چھوڑ دینا. اوپر عمران خان ہے، نیچے عوام ہے، درمیان میں پارٹی جو ہے اس میں رانگ نمبر بھی ہیں، اس میں بروٹس بھی ہیں، اس میں سکرپٹڈ لوگ بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں کہ جو آپ سائیڈ پہ بیٹھ گئے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو پہلے والی پی ٹی آئی. بیرسٹر گور صاحب ہو گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، محمود خراچکزئی صاحب ہو گئے، راجہ ناصر عباس صاحب ہو گئے، اور پھر اوپر سے عمران خان صاحب سے مسلسل کٹ آف. یعنی کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا. پھر بھی تھا نا عمران خان صاحب کا کوئی بیان آتا تھا، کوئی ایک ہدایت آتی تھی، چیزیں ہوتی تھی. تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے تنظیمی معاملات بھی ہیں، آپس کی ان کے جھگڑے بھی ہیں، اور اوپر سے یہ 4 سالہ پورا جو ایک ہے دور ہے اس کے اثرات بھی ہیں. ٹھیک. اچھا حذیفہ صاحب، آج جیل ریفارمز کے حوالے سے ایک کانفرنس بھی ہوئی، اس میں معزز چیف جسٹس صاحب بھی تھے، وزرائے اعلیٰ بھی تھے، اور یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ اقتدار میں ہوتے ہیں یا جیل میں ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ سارے لوگ جیلوں میں جاتے رہے لیکن جیلوں میں وہ ریفارمز اس طرح نہیں ہوئی. تو آج یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. میں صرف 30 سیکنڈ میں بھٹی صاحب اور آپ کا جو پچھلا جو سیگمنٹ یا کوسچن تھا، آپ 30 سیکنڈ میں بھٹی صاحب کا بیانیہ اڑا دیں. وہ کبھی کسی کو ویل لیفٹ بھی کر دیا کر، آگے اتنا بڑا کام کر رہا ہے یار، ضروری ہوتا ہے. مہربانی. یعنی وہ پچھلے اوور آئے، بات کر رہا ہوں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ وہ سکڑ نہیں سکے پھر بھی 80 سیٹوں پر آ گئے. اس کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں، میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اس طریقے سے سکیڑا نہیں گیا، شور زیادہ تھا، پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا گیا. اگر پریکٹیکلی کچھ کیا جاتا تو 80 سیٹیں نہ ہوں. یہ ریکارڈ پہ لے لو تاکہ تسلی ہو جائے. باغے عرض یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ جیل ریفارمز کے حوالے سے ایک تو میں بات یہ ہے کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی نہیں سیکھتا، اور تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے. اور جتنے بھی پولیٹیشین ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں، سب نے ہمیں جیلیں دیکھی، کس نے کم کس نے زیادہ. گزارش یہ ہے کہ واقعی جب آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس پر توجہ اس طریقے سے کم ہو جاتی ہے. حمزہ صاحب چیف منسٹر بنے تھے 4 مہینے کے لیے، انہوں نے جیل پہ بڑا کام کیا تھا. مریم صاحب بھی اب کام کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں جب ہم لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں کی جائیں، آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ میرے خیال سے دیر از اے لانگ جرنی ٹو گو. اور پاکستان میں جیل ریفارمز کے حوالے سے واقعی ایک مربوط کام ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں قانون سازی ہونی چاہیے. یعنی کوئی بھی حکومت ہو، یعنی جیل کو ایگزیکٹو سے میں سمجھتا ہوں علیحدہ ہونا چاہیے. یعنی ایگزیکٹو کا مطلب ہے چیف منسٹر، اور جیل انتظام کا مطلب آئی جی جیل خانہ جات. یعنی اس کی تعیناتی اور نظام ایسا ہو کہ کوئی بھی حکومت، کیونکہ اس میں ظاہر ہے اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں حکومت کے لوگ بھی کوئی چلا جاتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کرمنلز بھی ہوتے ہیں، کچھ انوسینٹ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ٹرائل ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی جگہ ہے جس کے اوپر یہ الزام ختم ہو جائے کہ کوئی بھی حکومت جیل پر انفلوئنس کرتی ہے، انٹرفیئرنس. یعنی مقصد ہے کہ جیل میں ٹھیک ہے آپ کا جو رائٹ ٹو موومنٹ ہے، یعنی آئین کا ایک مین آرٹیکل آپ کا سلب ہو رہا ہے، اگر وہ کسی آپ کے جرم کی وجہ سے سلب ہو بھی گئے تو کم از کم یہ نہ ہو کہ حکومت الزام آئے کہ حکومت نے باقی جو آرٹیکلز ہیں آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ملنے کا باقی وہ بھی سبوتاز ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یورپین ماڈل کو دیکھنا چاہیے پاکستان. اور ویسے بھی جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیدیوں کے بڑے حقوق بتائے ہیں. یعنی آپ نے تو قیدیوں کو باقاعدہ ان سے تعلیم حاصل کروائی، اپنے مسلمان ان کو جن کو یعنی دنیاوی تعلیم کا یعنی ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہمیں اس حوالے سے آج کی کانفرنس کو ہمیں ایک پازیٹیو دیکھنا چاہیے. ایک تو 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ ایک رو میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا ایک پازیٹیو میرے خیال سے امپریشن ہے. اور آج وزیر اعلیٰ صاحب نے جو باتیں کی ہیں پنجاب کی یا کے پی کے انہوں نے بتایا وہاں پہ تو پراپر یورپین ماڈل ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مزید بھی بہتری کی گنجائش ہے. جی 7 مہینے سے عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی ہے. اب اس میں تو یہی ہے کہ یورپ اتنی دیر میں تو بندہ یورپ سے آ کے جو ہے مل کے چلا بحث لمبی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں بانی تحریک انصاف کی ملاقات نہ کرانے کا میں کوئی دفاع نہیں کر رہا، لیکن بانی تحریک انصاف نے جو کچھ کیا ہے عمران خان کی، عمران خان نے جو کچھ کیا ہے جو ان کا سٹائل آف پالیٹکس ہے، میں اس کا بھی دفاع نہیں کر سکتا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ میں سیاست دان اور لیڈر میں جو فرق ہوتا ہے
لیڈر اگلی نسل کے بارے میں سوچتا ہے, سیاستدان اگلے الیکشن کے بارے میں سوچتا ہے. یعنی لیڈر میں بڑا ظرف ہوتا ہے, برداشت ہوتی ہے. لیڈر گالی دینا نہیں سکھاتا, یہاں لیڈر خود سخت بات کر دیتا ہے. یعنی لیڈر تو بہت سارے یعنی اپنے اوپر آزمائشیں برداشت کر کر لیڈر جو ہے اپنی جو یوتھ ہے یا اپنے جو ووٹرز ہیں انہیں بچاتا ہے. چلے مجھے ایک بریک لینی ہے, میں ذرا بریک لے لوں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو بھٹی صاحب سے بھی کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بھٹی صاحب, آپ نے سنا کہ جیل اصلاحات یورپین ماڈل حذیفہ صاحب نے کہا, تو یہ ماڈل آپ کو نافذ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کون سا ماڈل؟ یورپین ماڈل ہے. کس نے کہا؟ آپ نے بھٹی صاحب کو فل ٹاس بنا کر پھینک دی ہے حل. تو سر آپ کو کون سا باؤنسر مارا ہے؟ انہوں نے چھکا جو مارنے نا میری جان, وہ بال واپس بھی نہیں آنی. اسٹیڈیم سے کہیں دور چلے جائے کہ نئی بال کی تیاری کرے, وہ بال مجھے پھینک دے تمہارا. آپ کو ٹوٹل لیگ پہ ہم بال کراتے رہیں تاکہ آپ کی اسٹرانگ ہے لیگ سائڈ. ویسے بھی اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا جی, کون سا ماڈل؟ سر وہ کہہ رہے ہیں جیل اصلاحات, اور انہوں نے تو یہ کہا ہے وہاں پہ جو سارے معزز شرکا تھے انہوں نے کہا کہ بہتری کی ضرورت ہے. مریم بی بی نے بات کی, سہیل افریدی صاحب نے کہا اڈیالہ جیل سے شروع کریں. تو یہاں پہ جو وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اصلاحات وغیرہ ہیں یورپین طرز جو بھی ہے اس پہ جو بھی قیدیوں کے رائٹس ہوتے ہیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی شاید اتنا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک ایفرٹ تو ہے, بات تو اس پہ ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھا کر رہے ہیں, جیل اصلاحات کر رہے ہیں, ان کو کرنی چاہیے اور بہتر بنا دینی چاہیے. کیونکہ یہ آپ بڑے زومانی قسم کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بہت اچھی بات ہے. یہ یہاں اس پہ فوکس کریں ذرا, وہ ساری سہولتیں رکھیں جو ضروری ہوتی ہیں. بعد میں ایسے ہی بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, ہمیں جیل سے باہر جو ہیں وہاں کتنے حقوق ہیں, ہمیں کتنے قسم کے ہم انجوائے کر رہے ہیں. سستا اور فوری انصاف ہمیں مل رہا ہے, جان مال کا تحفظ ہے ہمیں, بنیادی انسانی حقوق ہمیں مل رہے ہیں, آزاد عدلیہ مل رہی ہے, آزادی اظہار رائے مل رہا ہے, اور اس کے بعد پیکا اور اس کے بعد نیب ترمیمیں, الیکشن ایکٹ ترمیمیں, اور اس کے بعد گیس, بجلی, روزگار, یہ سارا مل رہا ہے. یہ بھی چھوڑ دیجئے, چلو کہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جیل میں نہیں ہیں. تو جیل دو طرح کی ہیں, دو طرح کی جیلیں ہیں. ایک دو طرح کے قیدی ہیں اور دو طرح کے حالات ہیں جیل میں. ایک وہ جو اکثریت میں ہے, جس سیل میں یا جس بیرک میں 10 لوگ ہونے چاہیے وہاں وہ 40 50 50 100 ٹھونسے گئے ہیں, اور وہ جو جانوروں کی طرح معذرت کے ساتھ جو زندگیاں وہاں گزار رہے ہیں کہ وہ ایک سر درد کی گولی اور کھانسی کا سیرپ جن کے لیے, اور وہ کس طرح ترستے ہیں ایک ملاقات کے لیے اور کس طرح ترستے ہیں اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے. ایک تو وہ ان کے لیے پتہ نہیں نیچے کہاں تک جائے گا. اور مجھے یاد ہے کہ اڈیالہ جیل کا میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں, سپریم کورٹ میں ایک درخواست آئی تھی کہ میں کینسر کا 3rd کے 4th سٹیج کا پیشنٹ ہوں, میری درخواست اتنی ہے کہ مجھے جلدی یہ سن لیا جائے اور کسی پرائیویٹ ہسپتال میں میرا چیک اپ ہو جائے. جب اس کی باری آئی تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. وہ باقی آپ کو وہ بھاولپور کے 2 بھائی یاد ہیں, بالکل سپریم کورٹ نے بری کیا, وہ نیچے پھانسی چڑھ چکے تھے. سرگودا کی رانی آپ کو یاد ہے, 17-18 سال جیل میں رہی, جب ہائی کورٹ نے چھوڑا تو وہ بے گناہ تھی, اور وہ 9 لکھا کا پان فروش 6 دن کے لیے رمضان آرڈیننس میں جیل میں گیا, حوالات جیل میں گیا, اور 6 سال بعد نکلا, روبکار ہی نہیں پہنچی تھی. ادھر فل ڈے سماتے ہیں, 50 روپے کے سٹامپ پیپر ہیں, بھائی کی گارنٹی ہے, عدالتیں کہتی ہیں کہ کر دو, روبکار اسی دن پہنچتی ہے, ایئر ایمبولینس آتی ہے, اور سارے حالات ہیں. اب یہاں یہ مذاق یہ چل رہا ہے کہ اس ملک کا جو ایک بڑی جماعت ہے اور ایک بڑا سیاستدان ہے, اس کے بنیادی انسانی حقوق, انسانی قانونی اخلاقی سیاسی جیل میں کیا ہو رہا ہے اور جیل اصلاحات پہ کیا ہو رہا ہے. پھر ابھی مریم نواز صاحبہ نے آج اچھی بات کی, بہت اچھی باتیں کی. میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی وہ جیل نہ جائیں, ان پہ کبھی کوئی مشکل وقت نہ آئے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے جیل سے کیا سیکھا؟ یہی کہ آ کے تقریر کرنی ہے. جیل سے سیکھنا کیا ہوتا ہے کہ نہ بھائی نہ, میرا جو سیاسی مخالف ہے اس کو وہ حالات نہیں دینے جو مجھے ملے تھے. ان کے ہاتھ سے تو شوگر لو ہو گئی تھی, اور ان کے ہاتھ سے وہ گڑ والی بوتل گر گئی تھی, اور انہوں نے زمین سے گڑ اٹھایا تھا اور کوئی مدد کے لیے نہیں آیا تھا. تو آج جو ان کے سیاسی مخالف ہیں وہ کس طرح بیمار ہیں اور ان کی کیا کیا مدد ہو رہی ہے. وہ تو ایک سیل میں 24 آور کے لیے قید تنہائی میں تھیں. آج جو ان کے سیاسی مخالف ہیں وہ کیا قید تنہائی میں نہیں ہیں؟
اور جس طرح کا انہوں نے سلوک فیس کیا ہے, کیا انہوں نے اس سے کوئی سیکھا ہے کہ ان کے والد بھی اسی میں تھے اور وہ بھی اسی میں تھی؟ آج کسی کی بیوی بھی اسی میں ہی ہے, خامند بھی اسی میں ہی ہے, بہنوں پہ پرچے ہیں, اور باقی عورتیں اور یاسمین راشد کتنی بیمار ہیں, اس کے علاوہ اور لوگ کتنے بیمار ہیں. تو سیکھتا کوئی نہیں. ابھی حذیفہ بھائی نے کہا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کسی نے نہیں سیکھا. تو جیل اصلاحات بھی کریں, اپنے مائنڈ سیٹ کی اصلاحات بھی کریں, اور اپنے طرز حکومت کی اصلاحات بھی کریں. وقت بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی بھگت رہی ہے یہ انہوں نے کیا تھا, مان لیتے ہیں, تو جو آج آپ کر رہے ہیں یہ آپ بھی بھگتیں گے سود سمیت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کریں کہ جیل اصلاحات کا جو پھل ہے نیچے عام قیدیوں تک پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا حذیفہ صاحب, ایک تو اس پہ بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا, اور اس کے ساتھ ایک اور جو بڑا آج کل پریسنگ ایشو ہے گزشتہ چند ہفتوں سے, جو آئل پرائسز ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, پرائسز نیچے آنی چاہیے, حکومت پر کافی تنقید بھی ہوتی رہی. اتنا حکومت تو کہتی ہے ہم نے ریلیف دیا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں پرائسز ابھی بھی اس لیول پہ نہیں آئی. تو کیا اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ جی قائم صاحب مہربانی. ایک تو آج میرے خیال سے جو ہم نے ڈسکشن کی ہے تینوں افراد نے, آپ نے بطور میزبان, ہم نے دو مہمانوں کے طور پر, میرے خیال سے بڑی پازیٹیو ڈسکشن ہے. لیکن یہ سیاسی سے زیادہ ایک لٹریری گفتگو ہے. یعنی ہم سب نے اصولی بات بالکل ٹھیک کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ایک انگلی کسی پر اٹھاتے ہیں تو چار ہماری اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. یعنی ہم یہ تو کہیں گے, یعنی میں پی ایم ایل این سے اگر نمائندگی کر رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ سامنے والی جماعت یہ غلطیاں کر رہی ہے, لیکن میں اپنی 2 غلطیاں نہیں بتاؤں گا. اور اگر سامنے والی جماعت ہوگی وہ اس کی چلیں 2 نہیں ہوگی, 1 غلطی تو ہوگی نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قوموں کی جب بھی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے, یا قوموں نے یعنی ان کی زندگیوں میں ایسے موڑ ضرور آتے ہیں کہ جب وہ ایسی نہج پہ پہنچ جاتے ہیں, میرے خیال سے پاکستان اسی نہج پر ہے. ساری سیاسی جماعتوں کو اثر نو سوچنا چاہیے کہ کس نے کیا 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 ہے, اور ظاہر ہے کس نے کم کیا, کس نے زیادہ کیا. وہ کہتے ہیں ایوری ایکشن از اے ریئیکشن بٹ اپوزٹ ڈائریکشن. اور میرے خیال سے جو آدمی جو کہتے ہیں, آدمی جو کرتے ہیں زندگی بھر, وہ سدائیں پیچھا کرتی ہیں. آج بھٹی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان کے میں آنر کا پوچھ رہا تھا ان سے, تو انہوں نے کہا جی میں ابھی ملا ان سے, تو میں نے کہا میرا سلام دیجیے گا. مجھے یاد ہے کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا, بانی تحریک انصاف کو کس نے کان میں جا کے بریف کر دیا, پھونک مار دی, انہوں نے گرفتار کر دیا. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے مجھے نہیں سمجھ آتی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی, کسی کی آ لگ سکتی ہے انسان کو. یہ ہمارے لیے بھی ہے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر کرسی اتنی مضبوط ہوتی ہے تو مجھ تک کیسے پہنچتی ہے, بڑی کمزور کرسی ہوتی ہے, اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. دوسرا آپ کا بڑا اہم سوال ہے, ریلیونٹ ہے. ایک تو بالکل انشاءاللہ تعالی جلد پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں سابقہ سٹیٹس پر لے کر آ رہے ہیں, اور سابقہ سٹیٹس ہے 250 سے 270 کے درمیان. یعنی اس میں ڈیزل کی ذرا زیادہ تھی, پیٹرول کی کم تھی. لیکن جو پچھلے ہفتے ریلیف دینا تھا وہ اس لیے منتقل نہیں کیا, آپ کے پروگرام میں نے وضاحت کی تھی کہ چونکہ ہم پہلے ویک میں جو 70-80 روپے قیمتیں بڑھائیں کم کی تھی, وہ آلریڈی ریلیف عوام کو منتقل کر چکے تھے. وہ ذرا ہمارے پاس گنجائش نہیں بچی تھی. اور ابھی ذرا کروڈ آئل ایک دم کم ہوا, کچھ ہم سنگاپور کا جو فارمولا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اب میرے خیال سے 1.5-2 ہفتہ مزید گزر چکا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے چند روز میں عوام کو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے خاطر خواہ ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہ جو معیشت کا فرنٹ ہے, بار بار جو تنقید ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے, اور اسی وجہ سے کوئی سیاسی بیانیہ بھی نہیں بنا سکے, آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ جو معیشت والا مسئلہ ہے وہ ان کا ریئل مسئلہ ہے؟ ڈیفینیٹلی گورننس پرفارمنس ان کا بنیادی وہ فیلئر ہے, اور بڑا فیلئر ہے. اور میں کسی دن ہم ساری حکومتوں کے اعداد و شمار لے کے بیٹھ جاتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ 78 سالہ تاریخ کی اس محاذ پر سب سے بدترین حکومت ہے. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, قرضے, ریئل اسٹیٹ, زراعت, انڈسٹری, سوا ستیاناس. اور عام آدمی بجلی کا بل, گیس کا بل, پیٹرولیم, اور اس کے علاوہ بنیادی ضروری اشیاء, اور کوئی کنٹرول نہیں. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا کہ ایک مشکل وقت آتا ہے تو لوگوں کو امید ہوتی ہے, امید مر گئی ہے لوگوں کی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. اب 17-18 ہزار ارب کا اگر بجٹ ہو, اور اس میں 8,000 ارب اگر سود کے لیے رکھا ہو پچھلے قرضے کے لیے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات کے ہیں. اور اوپر سے ان کے شاہانہ اخراجات, خریدا ہے جہاز, ہاں خریدا ہے جہاز. یعنی یہ آپ مائنڈ سیٹ کبھی دیکھ سکتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں جو جمہوری کہلاتا ہے, اس میں یہ مائنڈ سیٹ ہے, انہوں نے وقفہ دیا اس کے درمیان, ہاں خریدا ہے جہاز.
कर लो जो करना है। उस सूबे में जहां पे 1 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं उस ये अभी ये जो काना वाला हुआ है, इसके अलावा बाकी अभी फिर हुआ है, एक वजीर तमीर में गिरा है और एक बच्चे सर ये छतें इसलिए गैर महफूज हुई हैं ना कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो छतों को ठीक करवा सकें। अच्छा, किसी बड़े की अल्लाह ना करे कभी हो, वो भी हमारे जैसे इंसान, लेकिन कभी किसी बड़े की छत क्यों नहीं गिरी? कभी कोई बड़ा क्यों नहीं वो उसने खुदकुशी की या कि मैं बिजली का बिल नहीं दे पाता फलाने। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये ऊपर 67 लोग हों हुज़ैफा भाई के कोलीग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में, और हर बंदे ने 18वीं तरमीम के बाद अपने अपना मुल्क बना लिया हो और सारे मौजें कर रहे हैं और हमारी जिंदगियों से उनसे कोई तल्लक ना हो, तो फिर इस पे मायूसी होती है। अगर इनके पास कोई रोड मैप हो, कोई विजन हो, कोई हिकमत अमली हो, कोई निकलने का रास्ता हो, IMF की गुलामी से, कर्जों से छुटकारा, आबादी बम कंट्रोल करने के लिए, खसारा ज़्यादा इदारों से जान छुड़वाने के लिए, मुआशी निज़ाम में इस्लाहात के लिए, तिजारत के लिए, सरमायाकारी के लिए, अगर कोई चीज हो तो उम्मीद है वो उम्मीद ही मर गई है। ठीक है हुज़ैफा साहब, वक्त की कमी है, अदरवाइज आपका जवाब भी जरूर लेते, लेकिन मेरे ख्याल में आपने काफी रोशनी डाली है। और वैसे और ये इतना जालिम है, इसने अगली मरतबा यहीं से शुरू करना है कि पिछला जो है वो तो उधार है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 4 साल से इनकी कारकर्दगी का तसलसल तो वैसे ही सब लोग देख रहे हैं, तो हुज़ैफा साहब का भी यहीं से हम जो आंसर देंगे। मुझे बताइएगा कौन से मॉडल की जेलें? वो यूरोपियन मॉडल की जेलें चलें। पर एनीवे आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।